अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है, जिसे आप सुनते हैं हर पीर, मंगल और जुमेरात के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और आप जानते हैं सामीन कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। आज का हमारा शो जेनिक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। जैसे हम सब पिछले शो में हमने जिक्र किया कि 10 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। और जब हम ज़हनी बीमारियों की बात करते हैं तो मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि हम फ़िज़िकल जो हमारी जिस्मानी बीमारियां होती हैं उस पर तो बहुत डिस्कशन भी करते हैं और फ़ौरन से डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं। स्टूडियो में डॉक्टर अहमर मेराज मौजूद हैं, फाउंडर, डायरेक्टर एंड CFO सोल माइंड हॉस्पिटल कराची। ही इज़ अ साइकेट्रिस्ट, पेशेंट सेंट्रल एविडेंस बेस्ड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर अहमर? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। डॉक्टर अहमर, जैसे पूरी दुनिया में 10 सितंबर को ज़हनी अमराज की सेहत के हवाले से दिन बनाया जाता है, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, लोगों की क्या एक्सेप्टेंस है ज़हनी सेहत के बारे में? 10 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है। और हर साल जो अक्टूबर का महीना है वो बीइंग अ साइकेट्रिस्ट जो है वो हम सब लोगों के लिए जो है वो अहमियत का हामिल होता है। तो जो आपने एक्सेप्टेंस के बारे में पूछा कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को लेके कितनी एक्सेप्टेंस है, तो विद टाइम मतलब डेकेड और उससे पहले के मुकाबले में जो है वो अवेयरनेस जो है वो लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। लेकिन अभी भी इन एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आपके पास जो मरीज़ आते हैं वो हर एज ग्रुप से आते हैं, लोग आके साइकेट्रिस्ट के साथ बात करना चाहते हैं, अपने मसाइल को डिस्कस करना चाहते हैं? यूजुअली जो यंग जनरेशन है जिनको हम जैनजी कहते हैं, तो क्योंकि सोशल मीडिया और जो डिजिटलाइजेशन की वजह से जो आजकल हमारे बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, तो उनमें अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस जो है वो उस चीज़ को लेके थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है। ठीक तो है। जो पेशेंट्स का आपने प्रेवलेंस पूछी कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो कौन सी एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं, तो वो तो इक्वल है, चाहे कोई ओल्ड एज है या मिडिल एज है या सही बात है। टीनेजर है। लेकिन जहाँ तक एक्सेप्टेंस की बात है तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ नज़र आती है कि जो अगर एल्डर मेल हैं या कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है और बीइंग का वो एक प्रोवाइडर फिगर है, लेकिन जो है अगर उसके साथ कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होने हैं तो वो कंसल्ट नहीं करता। हाँ, अगर उसकी जो है स्पाउस की तबीयत डिस्टर्ब हो रही है तो वो ज़रूर साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करता है। या अगर टीन एजर्स में उसके बच्चों में से कोई ऐसा है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार है तो वो उनको ज़रूर लेकर आते हैं। लेकिन जो एक मर्दों की जहनी सेहत है उसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि सही उनको बात भी ये है। चीज़ रियलाइज़ हो कि वो ये चीज़ समझ सकें कि वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं और उनको भी जो है वो मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। सही बात है, बिल्कुल। और जब हम मुख्तलिफ़ रिश्ते ज़िंदगी में निभा रहे होते हैं तो आई थिंक ज़हनी इंटरेक्शन कहीं ना कहीं पर इंसान स्टक हो जाता है और मदद की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है, बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कैसे पता चलता है कि अगर मैं मेरा नाम अंबर है और जैसे मुझे कोई मसला है ज़हनी, तो मुझे ख़ुद को कैसे पता चलेगा? ठीक है, मेरे आसपास जो लोग हैं उनको तो पता चल जाएगा कि यार ये तो नॉर्मल थी, अब कुछ 10 दिन से कुछ अलग सा बिहेव करिए, लेकिन मुझे खुद अपने आप को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा ज़हनी मसला है? देखिए, एक चीज़ है कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ और एक चीज़ है मेंटल इलनेस। ठीक है, तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो इंसान की इमोशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये सारी चीज़ें आती हैं। वेलबींग को अगर आप एक लफ्ज़ के तनाजुर में देखें तो एक मामूली सा लगता है कि बिल्कुल। वेलबींग, लेकिन अगर आप उसको देखें तो अगर हम उसमें उर्दू में सोचेंगे क्या उसके मानी है तो वो है आसूदगी के। ठीक है, जो आसूदगी होती है वो जहनी भी होती है, रूहानी भी होती है और जो है बस आप साइकोलॉजिकली भी होती है बिल्कुल। और जिस्मानी आसूदगी भी होती है। ठीक है, सही। फाइनेंशियल एक वेल बींग भी होती है। सही बात है, ठीक है, ट्रू। तो ये सारे एरियाज हैं इंसान के
اور جب کوئی انسان جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے، یا جو ہے جب اس کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی اسٹریس سے، یا اگر وہ انزائٹی کا یا ڈپریشن کا شکار ہو، تو یہ جو مختلف ایریاز ہیں زندگی کے، یہ سب متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں سوشل لائف بھی ہے، پروفیشنل لائف بھی ہے، اس کی جو ہے ایک پرسنل لائف بھی ہے، اور جو ہے جو اس کا فائنینشیل اسپیکٹ ہے لیٹر اسٹیجز میں وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. بتا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم جب دو الفاظوں کی بات کرتے ہیں کہ جی ڈپریشن اور انزائٹی، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا چلتے پھرتے یار مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے آج نا مجھے، اور مجھے انزائٹی ہو رہی ہے. تو لوگ یہ لفظ کا استعمال تو کر دیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ شاید ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. شام تک ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ڈپریشن ہو رہا ہے. تو یہ ورڈ کوئی کامن سا نہیں ہو گیا؟ اب ہر بچے کو بھی دیکھے تو وہ یہ بھی ہے آرام سے بول دیتا ہے. تو ان کا کیا فرق ہے اور یہ کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ دیکھیں، یوزولی جو ڈپریشن ہے وہ ایک واسٹ ٹرم ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے کہا، تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کو اس چیز کا ڈپریشن ہے. ہاں تو بالکل. اس کو ہم اسٹریس ضرور کہہ سکتے ہیں، یا یہ آپ کی سوچ اٹکی ہوئی ہے وہ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈپریشن میں اور جو نارمل سیڈنس ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس جو ہے وہ ہوتا ہے. جو یوزول لوگوں کو فیل ہوتا ہے وہ ایک اداسی کی کیفیت ہاں، ہے، دل اداس ہے جیسے. دل اداس ہے. تو انسان کی جو جذبات ہیں اس میں بہت قسم کے جذبات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جیسے فیئر ہو سکتا ہے، انسان سرپرائز ہو سکتا ہے، جوائے ہو سکتا ہے، صحیح پلیجر بات ہے. کا احساس ہو سکتا ہے، ہاں. سیڈنس ہو سکتی ہے. یہ ساری جو ہیں وہ ایموشنز کے ساتھ جو ہے وہ کہ ایک انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. تو جو یوزول کبھی کبھی انسان کو فیل ہو وہ ایک سیڈنس ہے، لیکن جو چیز پرسسٹ کریں دن کے بیشتر حصے میں اور بیشتر دنوں میں ہفتے کے، اور ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 2 ہفتے سے اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پرسس کر رہی ہو، تو اس کو جو ہے وہ پھر ہم ڈپریشن کی ایویلیویشن کرتے ہیں. تو 2 ہفتے سے زیادہ. جی، ایک سمٹم نہیں ہوتا، کچھ اور علامات ہیں اس میں، کہ دلچسپی کا کم ہو جانا آپ کے کام کے اندر، جو کنسنٹریشن ہے آپ کی وہ اتنی بہتر نہیں ہونا، چیزیں جو ہے وہ بھول جانا، یا اس کے علاوہ جو ہے بھوک کا کم لگنا یا بہت زیادہ بھوک لگنا، نیند ڈسٹرب ہو جانا. یہ لوگ تو میٹھا بہت کھانا شروع کر دیتے ہیں نا اس میں، کھانا زیادہ کھانا شروع کر وہ دیتے ایک سائیکلوجیکل کریونگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہیں. ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری علامات ہیں، اور جو چیزیں پہلے اچھی لگتی تھیں ان کے وہ اچھی نہیں لگنا، کہ جس کو ہم اپنی سائیکیٹرک ٹرم میں اینیڈونیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے گلٹ کا احساس ہونا، ہوپ لیسنس ہونا، اور اگر سیویئرٹی زیادہ ہے تو سوسائڈل تھاٹس آنا. یہ سب علامات ہیں ڈپریشن کی. اگر یہ 2 ہفتے یا 2 ہفتے سے زیادہ پائی جائیں تو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ ڈپریشن سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور اسی طرح اگر میں انزائٹی کی بات کروں؟ انزائٹی جو ہے اس کو بھی ایک طرح سمجھنا پڑے گا، کہ اگر ڈپریشن ہے تو جہاں پہ بھی ہم لاس کی بات کرتے ہیں، کوئی چیز انسان کے پاس سے چلی جائے ایک نقصان کی، یا کوئی ایک شخص چلا جائے قریبی. ڈیسپریشن، تو وہاں پہ جو ہے زیادہ آپ کو لاس کی وجہ سے ڈپریشن فیل ہوتا ہے. اور جہاں پہ ایک ایکچوئل تھریٹ نظر آ رہا ہو آپ کو کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ان یوزول بھی ہو سکتا ہے، ریئلسٹک بھی ہو سکتا ہے، ان ریئلسٹک بھی ہو سکتا ہے. اور اینزائٹی ڈس آرڈرز میں زیادہ تر جو انسان کی فکریں ہوتی ہیں وہ ایسا جتنی ریلیٹڈ نہیں ہوتی، یا ان کا حقیقت سے اس طرح تعلق نہیں ہوتا. آلدو وہ چیز ہو سکتی ہیں، لیکن اس چیز کا ہونے کا امکان جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک تھریٹ ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے انسان کو. اور دوسرا جو ہے ایک ایکسیسو وریز ہوتی ہیں، ورنگ تھاٹس جو ہیں وہ بار بار آتے ہیں، اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ کا پیٹرن. تو اور جو فزیکل سمٹمز اس کے ساتھ ڈیولپڈ ہوتے ہیں، کہ جسمانی طور سے انسان کو کیا فیل ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، کہ چیسٹ پین کے ساتھ پین پریزنٹ کر سکتے ہیں، سانس نہیں آنا، دم گھٹ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا کچھ کیسز کے اندر جو ہے وہ چوکنگ سینسیشن ہوتی ہے، کہ پانی پیا تو ایسا لگے گا کہ پانی پھنس جائے گا، نوالا نہیں اتار سکتے. تو یہ سب چیزیں جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، تو میجورٹی پیشنٹ جو ہیں وہ ای آر کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں ان سمٹمس کے ساتھ، کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا یا باقی چیزیں ہو گئی. کیونکہ جو انزائٹی یا فیئر ہوتا ہے وہ اتنا ایکسٹریم ہوتا ہے
کہ وہ اس چیز کو ٹیکل نہیں کر پاتے. لیکن ایکچوئل میں جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ مینٹل النس کی ہوتی ہیں اور اس کو بہت آرام سے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، جب میں ٹین ایج لوگوں کی بات کرتی ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز اب زیادہ سامنے آ رہی ہے؟ جو ٹین ایج پاپولیشن ہے ان میں اٹینشن ایشوز جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہمارا اسمارٹ فون کا یوز ہے اور جو سوشل میڈیا کی یوزیج ہے اور جو اٹینشن اسپین ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے بچوں کا، وہ بھی اس کے پیچھے جو وہ ریلز اور باقی چیزیں دیکھ کے ہی جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی جو کنسنٹریشن ہے، فوکس ہے، وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک جلدی میں چاہیے انسان کو، ہاں، فوراً جو فوراً. فوراً چاہیے کہ ایک کلک کے اوپر. تو جتنا زیادہ 3G 4G اور پھر 5G تک ہم جاتے جا رہے ہیں تو اتنا جو ٹالرنس لیول ہے وہ ہم لوگ کا کم ہوتا جا رہا ہے. صرف ٹین ایجرز نہیں، اس میں جو بڑے ہیں وہ بھی بالکل اس میں غصے میں آ انکلوڈ جاتے ہیں. ہیں فوراً. تو اس لیے جو ہے پہلے جو ہے آج سے 10 سال 15 سال پہلے اس طرح کے حالات نہیں ہوتے تھے، کیونکہ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ جاتا تھا اور انسان رک جاتا تھا. لیکن اب وہ جو ایک ٹالرنس لیول ہے وہ اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے اور تھریش ہولڈ کم ہو رہا ہے. تو جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ ٹین ایجرز کے اندر، تو ٹین ایجرز کے اندر ایک یہی چیز ہے کہ وہ جاننا بہت کچھ چاہتے ہیں اور جانتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں جو ان سے ایج میں بڑھے ہیں، تو وہ ان کے پیس کے اوپر چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے. تو اس سے کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. بالکل. ایسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ آج کل جتنے بھی ہم چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو یا فرینڈز ہوں یا آفس کولیگس ہوں یا ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو، آپس میں کمیونیکیشن لیول کم ہے، ہم بات کم کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے بھی یہ ذہنی امراض زیادہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے مسئلوں کو شاید نہیں ڈسکس کرتے دیکھیں وہی بات یا ہے ٹائم کہ نہیں ہے ہر وقت. انسان کی جو ہے نا وہ ایک دنیا ہے جو اسمارٹ فون کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرتی ہیں. تو جو پہلے ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ بیٹھتے تھے آپ جو ہے ساتھ میں کھانا ساتھ میں کھاتے تھے. چائے بالکل. پیتے تھے، تو وہ چیز نہیں ہوتی. ایون اگر ہم کسی سے ملتے بھی ہیں تو جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے فون میں اور اس میں جو ہے وہ زیادہ انوالو ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو بات جو ہے وہ کرنے والے ارد گرد لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن چیزوں کو محسوس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو جو ایک محسوس کرنا ہے یا جس کو ہم اپنی ٹرم میں امپیتھی کہتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی سے، جس کی وجہ سے جو ہے جب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے تو جو بحث مباحثہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، اختلافات بڑھتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے، تو کیا اس کے لیے ہمیں جب ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا تھیراپی لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا کبھی کچھ کیسز میں ادویات بھی دینی پڑتی ہیں؟ دیکھیں جو ریسرچرز کہتی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر جو ہے پہلے کہ کوئی انسان کو فرسٹ ایپیسوڈ ہے یا کچھ دنوں کی ہسٹری ہے تو اس میں انیشیلی جو سیلف ہیلپ ٹیکنیکس ہیں وہ پیشنٹ کو جو ہے وہ ریکمنڈ کی جاتی ہیں اور کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کے لیے ریکمنڈیشن دی جاتی ہے. لیکن ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں جب بھی پیشنٹ ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے تو وہ والے فیز میں وہ نہیں آتا. وہ آلموسٹ 6 مہینے پرانی ہسٹری ہوتی ہیں یا 1 سال پرانی ہسٹری ہوتی ہیں. تو اس میں یوزولی صرف سی بی ٹی سے یا سیلف ہیلپ ٹیکنیک سے یا ایکسرسائز سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ بہتر نہیں کر سکتے. تو ہمیں وہاں پہ جو سائیکوٹراپک میڈیکیشنز ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یا موڈ اسٹیبلائزرز ہیں، وہ ہمیں دینے پڑتے ہیں. کیونکہ جب تک کہ ہم وہ نہیں دیں گے تو جو برین کے اندر ایب نارمل سگنلنگ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو اسٹرکچرل ڈیمیج ہے وہ بھی پڑے گا. اور جو ڈپریشن ہے وہ صرف پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک النس ہے. تو سائیکولوجیکل اور سائیکیٹرک النس کے اندر ہونے کے باوجود بھی
جو مختلف ویسکولر ڈیزیز ہوتی ہیں اس کا رسک فیکٹر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے. ایون مایوکارڈی انفیکشن کا رسک فیکٹر بڑھا دیتا ہے ڈپریشن اگر وہ انٹریٹڈ رہے. مایوکارڈیو انفیکشن. مایوکارڈی انفیکشن مطلب ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں اچھا آپ, جو اتنی اوکے. جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہیں ہاں اس کا رسک فیکٹر بڑھتا ہے. اسٹروک کا رسک فیکٹر بڑھتا ہے. اوکے. اور وہ لوگ جو جن کو جو کورونری آرٹری بائی پاس گراف جن کا کیبج ہوا ہو جی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈپریشن میں جائیں, اور پھر تو ان کی جو رسک فیکٹر ہے ریلیپس کا وہ بڑھ سکتا ہے جب تک کہ ہم ڈپریشن کو ٹریٹ نہ کریں. تو ڈپریشن جو ہے وہ جو ویسکولر چینجز ہیں وہ بھی جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے اگر آپ اس کو ٹائملی ٹھیک نہیں کریں. اور جو سب سے بڑی بات ہے اس کو ٹائملی اور ایگریسولی مینیج کرنے کی, وہ یہ ہے کہ انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, وہ جو فنکشنالٹی ہے, یہ بیماریاں جو ہیں وہ جو پروڈکٹیو ایئرز ہیں ان کو سمجھیں ختم کر دیتی ہیں. اور اس کا ایک گلوبل برڈن بھی آتا ہے, اکنامک برڈن بھی آتا ہے. تو صحیح اگر بات ہے. کوئی ایک سنگل انسان ہے جس کے اوپر پوری فیملی ڈپینڈنٹ ہے, اور اگر وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتا یا جاب نہیں کر سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے, تو جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں. تو ڈپریشن جو ہے صرف ایک انڈیویجول تک نہیں رہتا, اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ گھر میں اگر میں بات کروں تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ مین کریکٹر ہوتے ہیں گھر کے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہو تو اثرات سب کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گی جو اس سال کی ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی تھیم ہے کہ ایکسیس ٹو سروسز اور مینٹل ہیلتھ از اے کیٹاسٹرافیز اینڈ ایمرجنسیز, اس کا کیا مطلب ہے, اور اس تھیم پہ اگر تھوڑی سی بات کریں تو. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے 2025 کی جو تھیم ہے جیسا ابھی آپ نے بتایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیٹاسٹرافک سچویشنز ہوتی ہیں کہ جب کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں, کلائمیٹ چینجز ہوتی ہیں, فلڈز آتے ہیں, ارتھ کویکس آتے ہیں, تو اس کے بعد جو ڈیمیج ہوتا ہے, ایک فائنینشیل لاس ہوتا ہے لوگوں کا, لوگ جانوں سے جاتے ہیں, لیکن ذہنی طور سے بھی جو ایک ڈیمیج ہوتا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہے مختلف ذہنی امراض ہیں جو کہ پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے, پی ٹی ایس ڈی ہو سکتا ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, اور جو ہے مختلف جو ہے وہ اینزائٹی ایشوز ہو سکتے ہیں. دوسرا جو ہے جو ایک سیلف اسٹیم ہے انسان کی, وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے, آج سے 10 سال 15 سال پہلے بھی فلڈز آئے, اس سال بھی آیا, اس سے پہلے بھی آیا. تو جو لوگ جو ہیں جن کی کافی وسائل یا ریسورسز ہوتے ہیں, تو وہ آل آف اے سڈن جو ہے ان میں ایک بیک لیش آ جاتا ہے, ان کے پاس سے سب کچھ چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ایک انسان جس کنڈیشن سے گزرتا ہے, ایک بے سر و سامانی والی حالات سے, بالکل بالکل. تو وہ چیز وہی فیل کر سکتا ہے جو اس چیز سے گزر رہا ہو یا اس مقصد سے. تو اب جو سروسز ہیں یا چیزوں کو کس طرح بہتر کرنا ہے, تو اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے اور سوسائٹی کے لیے. جتنی جو چینجز آ رہی ہیں یا گرین ہاؤس افیکٹ آ رہا ہے, وہ صرف جو ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے یا جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں ہمارے جنگلات کاٹ کے اور باقی چیزوں کو, تو اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینجز ہیں وہ اتنی ورس سیلاب ہو آ رہے رہی ہیں ہیں. بالکل. اور تو اگر ہم یہ خود تہیہ کریں اور آپس میں جو ہے وہ فیصلہ کریں مل جل کے کہ ہم کچھ جیسے زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو ہم درخت لگائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لگائیں گے, تو کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں اور امپروو ہو سکتی ہیں. اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ جو ہر کام ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہوگا, تو وہ ایک ذمہ داری گورنمنٹ کی ضرور بنتی ہے, لیکن اگر انسان جو ہے خود ذمہ داری نہیں ڈالی ہوتی, صحیح تو بات ہے. حدیث میں یہ نہیں ہوتا کہ درخت لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. بالکل. تو جو ہمیں اپنا کام ہے وہ بھی کرنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا ہمیشہ کہ کوئی دوسرا آئے گا اور وہ کرے گا. بالکل آپ صحیح کریں. یہاں پر ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات بھی آئے ہوئے ہیں کہ تھوڑے سوالات بھی شامل کرتے ہیں. مینٹل پرابلم کا بالکل ٹریٹمنٹ سے انسان کا بالکل صحیح ہو جاتا ہے, اور میں اپنے آپ کو بہت اچھی دعاؤں اور اچھے میوزک کے ساتھ خوش رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ لوگ جو ہے نا وہ اپنے وہ چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالکل انسان ٹھیک ہو جاتا ہے؟
دیکھیں جو کچھ نیروٹک ڈس آرڈرز ہیں، کچھ سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. نیروٹک ڈس آرڈرز میں جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ اینزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، ڈپریشن ہے، پی ٹی ایل ڈی ہیں، تو یہ سارے ڈس آرڈرز وہ جو ہیں جو یہ آلموسٹ ٹریٹیبل ہے، وہ ہو سکتے ہیں اور کافی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن کچھ ڈس آرڈر ایسے ہیں کہ جیسے اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ہے یا جو ہے اور سائیکوٹک النیسز ہیں، تو وہ کرونک چلتی ہیں، ان میں لانگ ٹرم میڈیکیشنز چلتی ہیں اور کبھی کبھی جو ہے وہ پیشنٹ کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے لائف لانگ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. بالکل. بالکل. ڈاکٹر صاحب آئی تھنک ہم نے بہت کافی ڈیٹیل میں یہ بات کی. ویسے تو بہت اور بھی چیزیں ڈسکشن کی. میں چاہوں گی کہ آخر کے 5 منٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ذہنی امراض میں آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت نگیٹو ہے کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جانا چاہتے. کچھ لوگ تو بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کو ڈسکس کر کے اپنے آپ کو مصروف رکھ کے یا اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا جانتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں اپنی خود سے. لیکن ہر کسی کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو لوگوں کے اندر جھجک ہے نا، اس کے بارے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں اسٹگمیٹائزیشن تو بہت زیادہ ہے اور جو ہے یہ، لیکن لاسٹ 10-12 سال کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے یا باقی چیزوں سے. تو لیکن اس کے باوجود بھی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اس حساب سے نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ اگر پچھلے ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز ہوتی تھی تو لوگوں میں اس کی بھی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. لیکن جیسے جیسے جب بہت زیادہ نمبرز بڑھ گئے، ہائپر ٹینشن لوگوں کو ہونے لگ گئی، ڈائبٹیز ہونے لگ گئی، کینسر ہونے لگ گیا، تو لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آنی شروع ہو گئی کہ بھئی یہ بھی بیماری جو ہے وہ کوئی ایگزسٹ کرتی ہے. تو پھر جو ہے اس کی جیسے جیسے ایکسیپٹنس آئی تو لوگوں نے علاج کی طرف توجہ دینی شروع کری. لیکن یہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ذہنی بیماریاں اگر سب کو ہو جائیں گی اور پھر جو ہے وہ ہم ہوش کے ناخن لیں گے تو وہ عقل مندی والی بات نہیں ہے. تو جتنا زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب بہت ساری بیماریوں کے اویئرنیس لوگوں کے اندر موجود ہے. ایون بریسٹ کینسر کی اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے بالکل. اور جو ہے وہ بھی ایک بڑا ہیوج نمبر ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو ان کا پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے، جو جن سے کبھی کبھی جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اختلاف بھی ہوتا ہے، کہ جو بھی ہم ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی دوا تجویز کرتے ہیں تو ان کو یہی چیز ایک متس ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں وہ ان کو کمزور کر دیتی ہیں یا ان کو ڈپینڈنٹ بنا سائڈ دیتی افیکٹس ہیں. ہیں. ہاں. اور لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹو دی پوائنٹ، ٹو دی اسپیسیفک بات کرتا ہے کہ بھئی کہ آپ کو سرجری کرانی ہے، اگر آپ کرائیں گے تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے سوال نہیں کرتے. اگر بالکل. کوئی اینڈوکرائنولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو میڈیکیشنس تو وہ بھی لکھ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ ان سے سوال نہیں کرتے ہیں. تو آپ کے اندر ایکسیپٹنس آ رہی ہے، آپ صحیح ڈاکٹر بات سے ہے. کنسلٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن صرف ہمارے پاس آ جانے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ہماری بات پہ عمل نہ کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک ہم نے بہت اچھے سے کافی چیزوں کو کور کیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسا لگا آپ کو شو پہ آ کے؟ ریڈیو کی امپورٹنس پہ کچھ کہیں گے؟ میوزک سنتے ہیں ویسے؟ میوزک تو سنتے ہیں اور جو موسیقی ہے وہ روح کی غذا، روح کی غذا کہا جاتا ہے. اوکے. تو لیکن جو ہے ایک ٹائم ہوتا تھا جب بہت زیادہ جو ہے وہ ریڈیو کا عمل دخل ہوتا تھا. تو یوجولی ڈرائیونگ کرتے وقت جو ہے وہ ریڈیو کا کی ابھی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو سب سے پرانا میڈیم ہے اور سب سے افیکٹو بھی جو اور ہے وہ ہمیشہ ابھی زندہ رہنے ہمیشہ والا. زندہ نئی رہنا. ٹیکنالوجی آئے یا نہ آئے لیکن یہ زندہ رہتا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ آپ کا آنے کا لیے اور ہم نے اس پہ بات کیا. تھینک یو سو مچ جینکس فارما کا بھی کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ڈاکٹر احمد کے ساتھ بات کر سکیں اور اس اہم ٹاپک کے اوپر مزید اور بھی بہت سارے ڈسکشنز کریں گے. آنے والے 2 شوز اور ہیں ہمارے اس کے اوپر. بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو ہمارے آس پاس زندگی میں لوگوں کے جو ذہنی مسائل ہیں ان پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں تاکہ آپ کو لگے کہ واقعی آپ کو ذہنی مسئلہ اور کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو آپ وہاں تک پہنچ سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. شکر گزاری جیسے ڈاکٹر احمد نے کہا دنیا کی سب سے
قیمتی اور اہم چیز ہے. ہر چیز کا شکر ادا کریں. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس شکر گزاری کے بدلے میں بہت سارے اور گفٹس دیتا ہی چلا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے, اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیے. جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ حافظ.